बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 मई सोमवार का दिन है और बड़ी अहम किस्म की खबरें आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। फिर तफसील और उसका तज्जिया, खान रिहाई का नया मनसूबा भी एक आ रहा है, वो आगे चल के बताता हूँ। पहले ईरान और अमेरिका दोनों की एक दूसरे की तजावीज़ मुस्तरद करने का, और नेतन्याहू एक बार फिर मैदान में राब्ते ट्रंप से कि मामलात हाथ से निकल रहे हैं और एटमी हमले की तरफ दोबारा उकसाया जा रहा है। ट्रंप की आज एक ऐसी ट्वीट भी आई, आबनाए हरमस पर जंगी तैयारियां अरूज पे। ईरान ने सोशल मीडिया पर हज़ारों खुदकश डोल्फिन मछलियों की पहली वीडियो और ड्रोन हमलों की अरब अमारात ने जारी की। चीनी असलहे की मुंतकली का अमल भी, और ट्रंप का दौरा चीन भी 13 से 15 मई कन्फर्म। अहम दौरा, भरपूर तैयारियां, दोनों सुपर पावर्स की करेंसी का टकराव भी जारी है। और ट्रंप के इस दौरे पर ईरान की तरफ से बड़ा सरप्राइज़ क्या मुतवक्के है। इस वक्त मुज़ाकरात, आपको पता है, तेल की आलमी मंडी में 3.8% इजाफा। अरब अमारात का जो सऊदी हमायत याफ्ता ग्रुप है, वहाँ उधर अमाराती शेख के खिलाफ बगावत का मामला भी है। इसराइल से जो मदद भी मांगी गई, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो भी बताता हूँ। और पाकिस्तान के मामलात में तहरीक इंसाफ के जो दो बड़े इत्तेहादी हैं, और तहरीक इंसाफ खामोश क्यों हैं, तफसीलात आ गई हैं। हलफ किस बात का दिया हुआ है, अगस्त सितंबर तक 3 महीनों में क्या मनसूबा पूरा आया, ये मेरे पास काफ़ी सारी मालूमात इकट्ठी हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। खान के रिहाई के लिए ये लोग क्या अब पेश कर रहे हैं मामला, आप खुद फैसला उसका कीजिए। ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि असल खामोशी की वजह क्या है, कि इतने दबाव पर भी ये आगे से बोलते क्यों नहीं। और फिर जिन्होंने रजीम चेंज पाकिस्तान में की, इनके तख्ते भी उलटने की बात, जैसे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, उसको पार्टी को शिकस्त हुई, इस हफ्ते वहाँ से भी इस्तीफ़ा उसका आ सकता है। और तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं, उन्हें तोड़ने की भी पूरी कोशिश। लाहौर में शेख हसीना के मार्शला में रैली निकालने वाली नौजवान लड़की फ़िज़ा आलम को रात 3 बजे घर से अगवा किया गया। सनम जावेद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिली, और फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। तफसील से इन सब खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी ईरान का जवाब आया, इसने से तस्लीम करने से, मानने से इनकार किया। ईरान ने जो तजावीज़ भेजी कि आबनाए हरमस पर ईरान की हकमियत को तस्लीम करे, जंग में जो नुकसान हुए वो अदा करे, और जो अरबों डॉलर्स दुनिया के बैंकों में ईरान के पड़े हैं, वो फ्रीज़ किए हुए हैं, पाबंदियाँ लगाए, वो ख़त्म करे। और सबसे बढ़कर ये सबसे अहम बात है कि जो दो बड़ी ताकतों की ज़मानत अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसल की करारदाद के ज़रिए, वरना ये नहीं होगा। ईरान नहीं मानेगा जब तक दो ज़ामिन रूस और चीन ये ज़मानत नहीं देंगे, आबनाए हरमस नहीं खुलेगी। ये ईरान की तरफ से पाकिस्तान को पैगाम भेजा। ये शहबाज शरीफ की तकरीर थी, फील्ड मार्शल को जवाब मिला, और सबसे पहला ये इनको जवाब मिला है। और इसमें मैं आपको आगे चल के बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की इतनी क्यों आनियाँ जानियाँ लगी नहीं, ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। इस पर ज़रा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन मुस्तकिल जंग बंदी के लिए जो मरहलावार रोड मैप ईरान ने दिया, वो ट्रंप ने कहा हम तस्लीम नहीं करते। यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क में मुंतकिल करने की पेशिश भी ईरान ने कहा कि जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरा बरकरार रहेगा, ये इस पर बात नहीं होगी। तो अब ये मामला जा रहा है दोबारा जंग की तरफ, और उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है नेतन्याहू। ट्रंप को साफ साफ कह रहा है कि जब तक अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को ख़त्म नहीं करते, तुम्हें और मुझे फेस से भी नहीं मिलनी। ईरान के खिलाफ जंग बंद मत करो। और ट्रंप ने दावा किया कि हम यूरेनियम के ज़ख़ीरे पर कब्जा कर सकते हैं, हमारी अभी फ़ौजी जंगी कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि उसको ये नहीं पता अभी तक कि ये 460 किलोग्राम है या 960 किलोग्राम यूरेनियम है, और कितने % ईरान ने अफसूदा किया हुआ है। ये दावे और झूठ तो आपको उसके पता है। कल फिर उसने दावा किया हमने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। भाई अहदाफ अगर तुमने हासिल कर लिए हैं तो फिर यहाँ रहने की वजह क्या है। आबनाए हरमस में कहता है अमेरिका की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो गैस रूस से भी ज़्यादा है, तेल सऊदी अरब से भी ज़्यादा। तो फिर मसला किस चीज़ का, वेनेजुएला का तेल दुनिया को बेच लें, कीमतें रोक के दिखा दें। दुनिया की कीमतें तो कल एक बयान से आपको पता है 3.8% इजाफा हुआ, $99 से तेल बढ़ के 105 पे चला गया। अगर अमेरिका को ये मसला नहीं, तो फिर जोहरी आबदोज़ वाली जो अलास्का भेजी क्यों है वहाँ मिलिट्री तनसीबात की तरफ। बैलिस्टिक मिसाइल वाली उसकी जो तस्वीरें और वीडियो है वो अब जिब्राल्टर से गुजरती नज़र आ रही है। ये क्रूज़ मिसाइल वाली नहीं है, याद रखिए, न्यूक्लियर है, एटमी हथियारों वाली। फिर मशरक़ वुस्ता में आप देखें, कल भी सारा दिन अमरीकी फ़ज़ाई नकलो हरकत जारी रही। यूरोप से जो निकाली जाने वाली फ़ौजें हैं, अमरीकी फ़ौजें हैं, वो मशरक़ वुस्ता में लाने की बात है। डिफेंस सिस्टम जनूबी कोरिया से यहाँ लाया जा रहा है। तो ये सारे अहदाफ अगर हासिल कर लिए तो फिर ये दीवानगी किस बात की। दीवानगी तो इस लेवल पे है कि ट्रंप की दीवारों को टकरे ना मारना शुरू कर दे। गालम गलोच तो आपने देखी है उसकी ट्वीट में, वो कह रहा है ईरान 47 साल से हमारे साथ खेल रहा है, हमारी दुखती रग पकड़ी हुई, हमारा मजाक उड़ाता है। ट्रंप जितना उछलता है इसको उतना ही दबाते हैं। अब देखें इसकी ट्वीट में, अब ट्रंप ने ओबामा और बाइडेन पे गुस्सा निकाला कि इन्होंने अपने दौर में खरबों डॉलर्स भेजे, हमारे बैंक खाली कर दिए, और ये कमज़ोर और अहमक लोग थे, इनकी वजह से ईरान मजाक उड़ा रहा है। उनकी वजह से ईरान ने नहीं उड़ाया, ईरान इसे ट्रंप को छेड़ता है और मजाक करता है। अब आपको पता है जंगी तैयारियों में ईरान ने भी जो डॉल्फिन मछलियों की आबनाए हरमस में वीडियो जारी की, खुदकश डॉल्फिन जिसके साथ वो बारूदी मवाद बांधा हुआ है, वो ट्रंप को तंग करने के लिए थी। ये इनका ड्रोन को तितलियां कह रहा था। फिर उन्होंने एक ड्रोन कल अरब अमारात ने वीडियो जारी कर दी, कैसे जाके लगते हैं।
لیکن اس کا دماغ اتنا آؤٹ ہو چکا ہے کہ اس نے ایران کے مظاہرین کی بھی جو بھی نئی فکر تھی، پہلے دیکھیں 25,000 کا جی، پھر 30,000، پھر 42,000 کہ جی 42,000 ایران کے رجیم نے اپنے مظاہرین مار دیے، 45,000 لوگ مرے اور پوری کی پوری قوم لیڈرشپ سے کھڑی ہو. مطلب لوگ کیا کان میں روٹی ڈالتے ہیں. لیکن جیسے انڈیا کے جہازوں کا بتاتا رہا، اور یہ مسئلہ یہ بھول جاتا ہے شاید. یہ اس کی دیوانگی اس عالم پر، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ گالم گلوچ تو آپ نے اس کی سنی ہوئی ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اس کی ٹویٹس میں جو پریشانی اور یہ اس کی جو گھبراہٹ میں اوسان خطا جسے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، تاخیر پہ تاخیر کر رہا ہے، تاخیر پہ تاخیر ہماری بات نہیں مان رہا. اب میں آپ کو اس کو انٹرسٹنگ بات دیکھیں، امریکہ کے ساتھ جو نقصانات ہوئے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں اس جنگ میں. یہ نہ اوباما، نہ بائیڈن، نہ اس سے پہلے کسی صدر نے ایسی جرت نہیں کی تھی. انہیں پتہ تھا کیا ہونا ہے، انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھی. لیکن ٹرمپ چونکہ ٹرمپ ہے اس لیے وہ گھسا اس میں. لیکن اس کے لیے اب بڑا خطرناک معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ خطرناک معاملہ امریکی عوام کیوں اٹھائے گی، اور اس پہ آپ پوری تحقیق کریں، آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ بات کتنی درست ہے. اور یہ معاملہ جو ٹرمپ کے ساتھ ہونے والا ہے، یہ قومی سلامتی اور غداری پر جانے والا معاملہ ہے. اور امریکہ کا قانون میں آپ کو پتہ ہے، وہ جو مرضی آپ انہیں کہہ لیں، جتنا مرضی برا بھلا کہیں، ان کی عدالتیں آزاد ہیں. ٹرمپ جیتا ہوا الیکشن بھی اس کی سب سے بڑی نشانی ہے، ورنہ جن حالات میں اس کو روکا گیا تھا وہ نہیں بن سکتا تھا. لیکن یہ ساری کی ساری عدالتوں کی آپ کو پتہ ہے مہربانی ہے. اس نے کہا جی ایران نے تو میرا مسودہ مسترد کیا ہے، تو میں بھی نہیں ان کی بات مانتا. ایران نے کہا ہماری طرف سے بھی یہ بھاڑ میں جائے. لیکن مسئلہ ہوا امریکی محکمہ انصاف کا، قومی سلامتی اور غداری کا جو معاملہ ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے جو ٹرمپ نے ابھی جو فیصلے کرتا ہے، اس کی معلومات ہیں اس کے پاس اسٹاک مارکیٹ میں، یہ ٹوٹل $7 ارب کا معاملہ ہے، جس میں 2.6 ارب کل 4 تیل کی بڑی کمپنیوں کی تجارت کے اہم اعلانات ہوئے 15 سے 20 منٹ کے فرق میں. جنگ بندی، آبنائے ہرمز، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. اب محکمہ انصاف نے اس پہ تفتیش کی کہ یہ خفیہ معلومات وائٹ ہاؤس میں کس کس کے پاس ہے. یہ انسائڈر ٹریڈنگ جو اندرونی معاملات ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پہ مارکیٹ میں پیسہ بنایا جاتا ہے. اور یہ تھوڑے سے پیسے نہیں، $7 ارب، یعنی پاکستان کو جو پورا IMF کا پیکج ہے اس جتنا. ایران کے 9 ارب ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے، جتنا اس نے 30 دنوں میں بنا لیا. اسٹاک مارکیٹ میں اس کے ٹروتھ سوشل میڈیا پر جو بیانات ابھی آتے ہیں، اور پھر بڑے پیمانے پر اچانک مارکیٹ میں شیئرز خریدے جاتے ہیں. اب اس میں انہوں نے تفتیش کی تو اس میں وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کی انکوائری، دوسرے نمبر پہ پینٹاگون کی فوجی قیادت کی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور تیسرے نمبر پہ مذاکرات کروانے والوں کی. دیکھیں ایران نے معاہدہ مسترد کیا، ایران نے معاہدہ تسلیم کیا، ایران نے خبر، یہ دنیا میں کس کے پاس سب سے پہلے آتا ہے؟ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کے پاس. امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ان معلومات کی براہ راست رسائی رکھنے والے یہ لوگ یا ان کے قریبی لوگ یا ان کے خاندان کے لوگ جو امریکہ پہنچے ہوں، کمپنیاں رجسٹرڈ کروائی ہوں، تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں وہ پھنستے ہیں. اور امریکہ کے قانون بڑے سخت ہیں. دیکھیں وہاں پہلے بھی آئینی بحران امریکہ میں جو اسپیشل آپریشن پر آ چکا ہے، اور اب تو امریکی عوام چیخے مار ہیں. تاریخی مہنگائی میں $3 گیلن کا تیل اب $4.39 کا مل رہا ہے. گھروں کے کرائے، خوراک میں جو اضافہ ہوا، وہاں پہ اس وقت ٹرمپ کے خلاف سخت غم و غصہ بیان، تو انہیں قربانی کا بکرا چاہیے. تو یہ جنگ ہارنے کے بعد بڑے برے حالات ہونے، یہ یاد رکھیے گا. ایران کی طاقت کے بعد اب ایک اور نیا معاملہ جو سامنے آیا کہ اس خطے میں جو ایران کا پراکسی نیٹ ورک تھا اس میں بہت بڑی مضبوطی. دیکھیں ایک چیز تو طے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جنگ طاقت سے، ہتھیاروں سے یا جنگ سے نہیں جیت سکتے آپ. فلسطین چھوٹا سا علاقہ ہے، فلسطین ہو یا پاکستان ہو. فلسطین کا تو 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے نا، وہ ابھی تک دیکھ لیں اسرائیل سے فتح نہیں ہوا. اسرائیلی قیادت بلکہ ان کی انٹیلیجنس موساد نے آج رپورٹ پیش کی کہ وہاں پر غزہ میں لوگ مضبوط ہو چکے ہیں، نئے جنگجو بھرتی کر رہے ہیں، ہر مہینے انہیں نئے ہتھیار مل رہے ہیں. جنگ بندی کے دوران بھی ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور نیٹ ورک بھی بہت بڑا اور مضبوط ہو چکا ہے. اسرائیل یہاں قبضہ نہیں کر سکتا. یعنی ایران کے اتحادی جہاں جہاں ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں. ذرا اس بات کو غور کریں، اسرائیل امریکہ کے اتحادی جہاں جہاں وہ کمزور ہو رہے ہیں. سب سے بڑا اتحادی عرب امارات تھا، اسرائیل کی پراکسی. عرب دنیا میں ان کا نقصان دیکھیں کہ عرب امارات نے عرب دنیا کے اتحاد سے علیحدگی اختیار کی. یہ OPEC پلس اور OIC سے اور OPEC سے نکلے. جو تیل کے اصل بڑے تاجر یعنی سعودی عرب ہے، اس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا محمد بن سلمان کے ساتھ. اب ہوا کیا کہ امریکہ نے استعمال کر کے ٹشو کی طرح انہیں پھینک دیا. عرب امارات آج اپنی کرنسی درہم کو بچانے کے لیے امریکہ سے مزید ڈالر مانگ رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے امریکہ دے بھی نہیں رہا، جیسے پاکستان کو نہیں دیتے. اور پھر جو تیل کا اصل بادشاہ سعودی عرب، ظاہر ساتھ دیا انہوں نے، اور اس وقت ان کو فائدہ. اور دبئی کے حالات آپ دیکھیں، ہوٹل، ایئرپورٹ، ایئر لائنز، کمپنیوں کے دفاتر، دنیا یہاں سے سرمایہ نکال رہی ہے، فضائی حدود ان کی بند ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ جو آبنائے حرمز پہ ایران کا کنٹرول ہوا، اس کی وجہ سے خوراک کی قیمتوں میں عرب امارات میں 400% اضافہ ہو چکا ہے. وہاں باقاعدہ راشننگ مارکیٹوں میں شروع ہو چکی ہے. بڑے بڑے کافی جو ان کے مال ہیں، شاپنگ مال ہیں، سینٹرز ہیں بڑے بڑے، یہ کورونا کی طرح کے حالات وہاں پہ نظر آ رہے ہیں.
اور نیتن یاہو مذاق اڑا رہا ہے کہ یہ بار بار ہمارے پاس مدد کے لیے آ رہا ہے، کبھی مصر کے پاس جا رہا ہے، کبھی ہندوستان کے پاس جا رہا ہے۔ عرب دنیا میں عربیوں نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے، اور یہ جو اب سعودی عرب کا حامی گروپ ہے وہاں امارات کا، وہ وہاں بغاوت کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ 7 ریاستیں ہیں کہ وہاں بغاوت کی کوشش بھی ہے۔ تو حالات اس نہج پہ ہیں کہ یہ اوپیک کے نکلنے کے بعد اب $2 ملین سعودی عرب نے ٹرانزٹ فیس بھی لگا دی ہے۔ 1 مہینہ اور جنگ رہی تو ان کے ذخائر ختم ہو جانے ہیں۔ بہت برے حالات اور ٹائٹ حالات۔ اب آ جائیں کہ دوسرے اتحادی پاکستان کی طرف امریکہ گئے، جہاں اب یہ خبر ہے کہ حکومتی ترجمان بھی خود کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کو دماغی امراض یا صحت کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کریں گے، فیلڈ مارشل کو صدر کے اختیارات دیں گے، اور وہ کیس یہ خود پھر آئینی عدالت میں لے کے جائیں گے۔ جسٹس امین الدین اس پہ ٹھپا لگائے گا کہ ملک کے چونکہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے، تو جس طرح صدر مشرف نے یونیفارم میں صدارت سنبھالی، یہ بھی ایسے سنبھالیں، الیکشن کمیشن کے لوگوں کو بٹھا کے پورا روڈ میپ بنا لیں گے۔ اب اس میں جو دلیل یہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں پورے ملک میں ایک سینٹرلائز سسٹم ہمیں لانا ہے، صوبے سارا بجٹ کھا رہے ہیں، سارا سرپلس ان کے پاس ہوتا ہے، وفاق کمزور ہے، اسی لیے وفاقی سطح پہ صدر بنیں گے تو سارا کچھ کنٹرول میں آئے گا، ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی۔ بالکل وہی واردات۔ اب زرداری چونکہ اس نظام کا حصہ ہے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ خان کے ساتھ مشرقی پاکستان توڑنے کے بعد حصہ دار تھا، یا پھر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آپ کو پتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کا مشن بڑھانے کے لیے آگے آیا مشرف کا۔ اب نون لیگ البتہ اس میں کوشش کری کہ ہم کسی طرح بچ جائیں، ان کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ ان کی ٹوٹل 17 نشستیں، آپ گوگل اور ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھیں، انٹرنیشنلی دنیا مانتی ہے کہ 17 نشستیں ہیں۔ ان کے پاس جرنیلوں کی غلامی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور پھر کی بڑی وسیع تاریخ ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور سے آپ نواز شریف کے کام دیکھیں، شہباز شریف اس کو بڑھاوا دے رہا ہے، مریم نواز وہ راستہ جانتی ہیں۔ تو جرنیلوں کی طرح جو سرمایہ کاری ان کی بھی دنیا بھر میں موجود ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اب جو ایجنٹ ہیں، جن میں شریف خاندان ہمیشہ جرنیلوں کا ساتھی بنے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا امریکہ اسرائیل کا ایسے ہی بڑھایا جاتا ہے۔ یہ لوٹ مار کے دھندے میں پھر ان کے پیسے محفوظ رہتے ہیں۔ اب شہباز شریف اور مریم نواز وہی کام کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ان کے باوجود نے کیا۔ پیپلز پارٹی کے بعض آپشنز محدود ہو رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے بارے میں آپ سنتے رہے ہمیشہ، جی ایک بڑا فارورڈ بلاک ہے ان کا جو مشکل وقت میں مدد کرے۔ اب وہ مشکل وقت آنے والا ہے، 3 مہینوں میں سسٹم بنانا ہے پورا۔ تحریک انصاف کی قیادت کے جو حالات ہیں کہ یہ بڑے خاموش رہتے ہیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں بار بار۔ اس وقت ان کی پوری جماعت جو پارلیمنٹیرین، سینیٹر، صوبائی اسمبلی، یہاں تو آپ پہلے کہا جاتا ہے ایک فارورڈ بلاک، اب یہ پورا فارورڈ بلاک ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم میں چند لوگ چاہیے ہوتے تھے جو بیک اپ پہ رکھے ہوتے تھے، اغوا کر کے یا مار پیٹ پہ، بیک اپ کے طور پہ، نمبر پورے نہ ہو تو انہیں لائیں گے۔ اب یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت زرداری مائنس یا عدم اعتماد ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کو صدارت دینی پڑتی ہے 28ویں ترمیم، تو تحریک انصاف کے یہ لوگ ملک کے مفاد میں ووٹ دینے کو، یعنی قومی حکومت بنانے کو، اس پر ان کے مذاکرات کا پورا ایک سسٹم بنا ہے۔ اس کی ایک تصدیق ابھی دیکھیں، اس سے ہٹ کے تھوڑی بات ہے، صحافی مظہر برلا صاحب نے جو کی کہ 2 سینئر رہنما ان کے جنہیں عمران خان نے تحریک اور مذاکرات کے حوالے سے ذمہ داری دی، ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ مذاکرات خاموشی سے چل رہے ہیں اور کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چونکہ حلف دیا ہوا ہے اس لیے ہم اس کی بات باہر نہیں لاتے۔ اب مذاکرات کس بنیاد پہ ہو سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کا ایسا کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو پیش کریں؟ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہے، اب وہ کیا بیرسٹر گور کو وزیر اعظم بنا دیں گے تب انہیں ووٹ ملیں گے؟ نہیں، ان کا یہ اصل معاملہ ہے کہ فیلڈ مارشل کو انتخاب کریں، ہم عمران خان کو اس کے بدلے میں رہا کرتے ہیں، وہ وردی میں کام کریں، سیٹ اپ کو چلنے دیں 5 سال۔ عمران خان کی رہائی کی شرط، بنیادی شرط ہم یہ رکھتے ہیں، اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جیل سے، تحریک انصاف کے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جیل سے نکلوانا خان کو ہماری ذمہ داری ہے، فیلڈ مارشل صدر بھی ہم نے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، سسٹم میں رہ کے عمران خان رہا ہوں، عمران خان جانے اور یہ جانے، ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ اب اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے دامن میں نہ ووٹ ہے نہ سپورٹ ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ اس نظام کو تو دیکھیں سپورٹ کرنے کے لیے وہ کس حد تک چلے گئے۔ یہ مارکہ حق کے نام پر جو بنیان المرصوص قرآن پاک میں سے لیا ہوا نام، اس کے جشن پہ آپ دیکھیں پنجاب حکومت نے مجرے کروائے، فحش گانے، وہ لڑکے لڑکیاں جس طرح ناچ رہے تھے زومبیاں بن کے، بالکل جیسے خیبر پختونخوا میں عین اس وقت 15 پولیس والوں کے جنازے اٹھائے جا رہے تھے، عین اس وقت ان لوگوں نے رات کو 3 بجے لاہور میں تحریک انصاف میں، جو لاہور میں وہ نوجوان لڑکی فضا عالم نے ریلی نکالی، اس کو گھر میں بے شرم بغیرت حملہ کر رہے تھے، اغوا کر رہے تھے، پھر FIR دے رہے کہ حکومت کے خلاف نعرے لگا رہی ہے۔ وہ تمہاری حکومت نہ ہوگی، 18 سال کی دوشیزہ ہوگی۔ بہرحال یہ ساتھ ساتھ سٹیج پہ باقاعدہ طوائفیں نچائی جا رہی تھی، مریم نواز کی تو ٹک ٹاک ہم دیکھتے رہے۔ اسی وقت کوئٹہ میں مستونگ میں دیکھیں کسٹم کے ویئر ہاؤس میں آگ لگی ہوئی تھی، اسی وقت بے گناہ شاہ محمود قریشی، احسان نیازی کے 1,000 دن پورے ہو رہے تھے جب مریم نواز کا مسلح جو تھا CTD ماورائے عدالت قتل عام میں مصروف تھا۔ غریب پاکستانیوں کے ڈرائیورز کے چالانوں میں لوگ خودکشیاں کر رہے تھے۔ پنڈی میں ابھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ، 1300 روپے جو قتل ہوا، وہ لاش موٹر سائیکل سے باندھ کر سڑکوں پر گھمائی جا رہی تھی، پھر اس کے بدلے میں ان لوگوں کی خواتین کو ہی اٹھا کے لے گئی۔ اب وہ چونکہ پختون ہے، وزیرستان سے آئے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔
اور یہ سب کچھ پنجاب میں یہ کر رہے ہیں شیخ حسینہ صاحبہ، جو ایک نعرہ مارنے پہ لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں. تو یہ اتنی جلدی ہونے دیں گے؟ لیکن وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، ورنہ طبیعت تو آج بھی وہی پرانی ہے. ان کی طبیعت تو وہی پرانی ہے لیکن حالات تباہی کی طرف ہے. آئی ایم ایف کا وفد بجٹ کے لیے پہنچا ہوا ہے. بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کی نئی شرائط جو منظور کی، بیل آؤٹ پیکج کے لیے 11 مزید شرائط ایڈ ہوئی ہیں، 75 شرائط آئی ایم ایف کی ہو گئی ہیں. مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے ہر قسم کی سبسڈیز کو ٹیکس سے ختم، پاکستانیوں کی ہڈیوں کو پیس کے اس کو چورا بنا کے استعمال کریں. ایف بی آر کے نظام میں اتنی سختی لائیں، بجٹ کے اہداف پورے کریں، ٹیکسز پورے کریں. اور یہ 3900 ارب ہے، 3 خرب روپیہ اس 1.5 مہینے میں پورا کرنا ہے. جہاں کاروبار 8 بجے بند، ملک میں کوئی ایکسپورٹ نہیں، ملک کے پاس کوئی روزگار نہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے باہر سے جو آنے والی تھوڑی بہت ریمیٹنس ہے، پہ آئی ایم ایف کے یہ پیسے ہیں. اب آپ خود بتائیں یہ آپ کے ساتھ کریں گے کیا؟ یہ قیمتیں کہاں جائیں گی آپ خود سوچیں. ادارے بیچنے کے لیے کچھ رہے نہیں. ابھی ایک ادارہ تازہ ترین جو زرعی ترقیاتی بینک $1 ارب میں بیچنے کی کوشش ہے، دبئی اسلامی بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو. ابو ظہبی اور شارجہ کے بینک بھی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں ایران کی جنگ کی وجہ سے خریدتے بھی ہیں کہ نہیں. لیکن حکومت سے چلانا ناممکن ہو چکے ہیں. اور زرعی ترقیاتی بینک ہوا جس کا زراعت سے تعلق، اور زراعت کے حالات کیا ہیں؟ ابھی نئی فصل آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جب نئی فصل مارکیٹ میں آئے تو قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. حالات اس وقت یہ ہیں کہ عام پاکستانی صرف سادہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں. آپ نے وہ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہو، ایک نان اٹھایا، وہ ایک روٹی اٹھائی، بزرگ کھا رہا ہے، وہ ساتھ کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ ان سے وہ بھی چھین رہے ہیں. 20 کلو تھیلے کی قیمت 300 روپے تک، اور کراچی میں اس وقت 100 روپے پورے اضافہ ہوا. یہ تو شکر کریں یہ خونخوار درندے کورونا کے دور میں نہیں تھے. دیکھیں عمران خان کے دور میں پیٹرول جو تھا وہ $122 فی بیرل پہ انٹرنیشنل تھا، پاکستانیوں کو 145 روپے کا ملتا رہا. یہاں انہوں نے $85 فی بیرل خرید کے 415 کا بیچ رہے. کورونا والا معاملہ 1000 کا کر دیتے. شہباز شریف اسی لیے حکومت نہیں لے رہا تھا، اس وقت بھی اس کو دے رہے تھے حکومت لے لو. اور یہ کہتے ہیں عوام ٹیکس نہیں دیتی. آپ دیکھیں ٹیکس دیتی ہے تو جاتا کہاں ہے. یہ سینٹ میں آج کی بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کا تبدیلی کا ایک نیا بل جمع ہوا کہ جی مہنگائی بڑی ہے، تنخواہ الاؤنسز اور مالی مراد میں اضافہ کریں. تو یہ جو عوام سے ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ سارا ان کی عیاشی پہ لگتا ہے. ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مہنگائی سے کوئی فرق نہیں، عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام دیکھتی ہے کوئی لیڈر نکلے، ہم اس کے پیچھے نکلنے کے لیے تیار، ہم احتجاج کے لیے. یہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن گیدڑوں میں لیڈر کہاں ملیں گے؟ اصل لیڈر تو بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا. بہرحال کل جانا ہے انہوں نے کے پی کی حکومت نے اڈیالہ جیل، دیکھتے ہیں وہاں سے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. مذاکرات کے حوالے سے انہیں جو گولی دی جا رہی ہے کہ 3 مہینے میں نیا سسٹم بنائیں گے، عمران خان کو رہا کریں گے، ہمیں صدر مملکت، یہ ان کی باتیں ایسی ہیں جیسے ایران کبھی بھی امریکہ اور اسرائیل کی بات نہیں مانتا، کیونکہ عین مذاکرات میں دھوکہ کرتے ہیں. ان کے اوپر ماننا، ان کو تسلیم کرنا یہ ایسے ہی ہے. میں تو کم از کم نہیں مانتا. باقی عوام صرف تیار ہے، لیڈرشپ تیار نہیں ہے. اور انہیں بھی ایک جھٹکا لگے گا ضرور، یہ یاد رکھیے گا، اور وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کمپرومائز اسی لیے ہوئے ہیں، خاموش اسی لیے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں راستہ کوئی نہیں، راستہ موجود ہے، بس اس پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ٹانگوں میں جان ڈالے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.